अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलखिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब की ये टेलीथॉन। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही अहम शख्सियात हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाए चलता हूँ और उसके बाद आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिस मकसद के लिए आज का ये प्रोग्राम और ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन रखी गई है, हम उसकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद वकास जाफरी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अलखिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के सदर जनाब इकरामुल हक सुबहानी साहब। आप दोनों हजरात को बहुत खुश आमदीद। और कदर ताख़ीर से हमारे जो नाजरीन थे उन्हें भी थोड़ा सा ये डिले जो हमारे ट्रांसमिशन और तकनीकी वजूहात की वजह से हुआ, उसमें इंतज़ार करना पड़ा। तो बिला ताख़ीर वकास भाई, इस वक्त माशाल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन इतने सारे नेकी के काम कर रही है, इतने सारे खैर के काम कर रही है, लेकिन उसमें जो मैं समझता हूँ कि इस अरसे के अंदर एक बिल्कुल आइकॉनिक प्रोग्राम बना, कफ़ालत यतामा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ कैसे हुआ, कब अलखिदमत ने सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ट्रांसमिशन का, कि जिसके ज़रिए से मैं एक बहुत बड़े नाज़रीन से रब्ता करने का मौका मिल रहा है। अगर किसी भी मुआशरे की असल में खूबी ये होती है कि उस मुआशरे में जो मार्जिनलाइज तबकात हैं उनको किस तरह एड्रेस किया जाता है। और ज़ाहिर बात है एक मुआशरा है, ये ऊंच नीच हमेशा से रही है और क़यामत तक रहेगी, लेकिन यही मुआशरों की भी आजमाइश है और इंसानों की भी आजमाइश है। और यही हुआ पाकिस्तान के मामले में भी और खुदा खिदमत के साथ भी, कि जब भी हमारे यहाँ कौमी ज़िंदगी में ऐसे हादसात और ऐसे अलमी रूनमा हुए, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हों और चाहे वो जो है कि नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो उसके नतीजे के अंदर है वो लोग कि जो किसी ऐसे मोड में चले जाते हैं कि जिस वक्त उनको ज़रूरत होती है, तो अलखिदमत ने अपने ऑर्फन्स का जो डिपार्टमेंट जो है कि जिसको रीवैम्प किया, आप समझिए। तो ये ज़ल्ज़ले के बाद बुनियादी तौर पर 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान के बड़े ज़ल्ज़लों में से था पाकिस्तान की तारीख के अंदर, कि जिसने लाखों जो कि ज़िंदगी को मुतासर किया। ज़ाहिर बात है 1 लाख के लगभग तो कहा जाता है कि डेथ टोल था, और ज़रा मुतासरीन तो फिर मिलियंस के अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर ज़ाहिर एक बड़ी तादाद के अंदर बच्चे जो है कि अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हुए हैं, और ऐसे भी थे कि जो बाप और माँ दोनों से महरूम हुए। ज़ाहिर बात है जब कोलैप्स हुए हैं, बिल्डिंगें गिरी हैं, स्कूल्स गिरे हैं, आबादियाँ जो है कि पूरी बलियाँ मीट हो गई हैं, तो उस मौके पर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई थी कि पहले तो इंडिविजुअली ये काम हो रहा था, यानी मुख्तलिफ जगहों पर हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग जो है कि वो अपने साथ वजीफे की तौर पे, बिल्कुल, और हमारे मुआशरे की खूबी भी है खामोशी के साथ। लेकिन उसके बाद इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि बाकायदा एक पूरे प्रोग्राम के तहत, और फिर इस वक्त हमने अपने जो कि ऑर्फन केयर प्रोग्राम OCP जो है उसको जो है कि हमने रीवैम्प किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसको उसके नतीजे के अंदर हमने कहा कि बाकायदा हम और आदाद शुमार भी हमने हासिल करने की कोशिश की कि पहले कितने बच्चे थे, उसके बाद तो वकास भाई बस हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। लाइव ट्रांसमिशन अलखिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब की, और आज हम कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के हवाले से हाजिर हुए हैं, और हमारे साथ इस वक्त सैयद वकास जाफरी साहब और इकरामुल हक सुबहानी साहब मौजूद हैं। वकास भाई, हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। तो आपने बताया कि 2005 से जो है उसके ज़ल्ज़ले के बाद से ये एक मरबूत निज़ाम के तहत हमने ये काम शुरू किया। मेरे अर्थ में था कि जितना बड़ा डिज़ास्टर आया था पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर बात है फिर पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए, NGOs भी आई और हुकूमतें भी आई, इदारे भी आए, और उसमें एक खदशा पैदा हो गया था कि शायद यानी कुछ लोग इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें, जिस तरह होता है आमतौर पे। और अभी भी इस वक्त जो है कि अफ्रीका में तो कहीं पे भी जंग होती है, कहीं पे भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो उस पर हमने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में खुद इतने बड़े काइंड हार्टेड लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी आबादी है, और फिर खुद हमारी तारीखी, हमारी मजहबी, हमारी समाजी एक शानदार रवायत मौजूद है। तो उस पर फिर अलखिदमत ने तय किया कि नहीं, हम अपने इन यतीम बच्चों की किफालत का बेड़ा खुद उठाएंगे। यूं पहले आगोश, और ज़ाहिर जब नाम रखने में भी यही था कि हम ज़ाहिर कि बाप की शफ़क़त से महरूम हो, तो हम उसको आगोश का हमने नाम दिया कि ऐसे बच्चे कि जो किसी वजह से भी जो है कि घर या उनके सरपस भी नहीं है, उनके माली हालात भी नहीं है, बड़ा खूबसूरत नाम है। पहला इदारा है आगोश का, जो इस तरीके से जो है कि वो वजूद में आया। और यूं फिर आप समझे कि आगे कि इसने एक बहुत बड़े काम की बुनियाद रखी, कि जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज बजा तौर पर हम बतौर पाकिस्तानी भी फ़ख्र कर सकते हैं, और बतौर इंडिविजुअल भी हम इस पर एतमाद है कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ख़वातीन हज़रात, आपको सुन के बड़ी ही खुशी होगी कि अलखिदमत फाउंडेशन, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में
یتیم بچوں کو سنبھالنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے یا بڑے اداروں میں سے ہے، تو یہ بالکل بھیجا نہ ہوگا۔ تو یہ بتائیے وکاس بھائی کہ ایک تو جو ایک بالکل اقامتی ادارے آغوش کے نام سے ہم نے شروع کیے، اس کے بعد پھر ایک ناظرین کی دلچسپی کے لیے بھی، اور پھر ایک جو ہم نے فیملی سپورٹ پروگرام شروع کیا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس کا کیسے خیال آیا، اور پھر اس کے اندر ایک بڑا ایک دیکھیے سسٹم ہمیں ہے۔ اس بات کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ماں باپ کی شفقت کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، اور ظاہری بات ہے، اور جب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یتیم ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کے والد کو سے محروم ہو، تو ظاہر ماں تو موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ سب بچوں کو آپ اپنے خاندان سے توڑ کر لا سکتے ہیں، ظاہر کچھ نہ کچھ ان کے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، ان کی مدرس موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی نفسیاتی طور پر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ماں کی تربیت اور ماں کی آغوش کو متبادل نہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ کچھ مجبوری تو ہے کہ کچھ بچوں کو ہم لے آئیں اور ان کو جو ہے کہ ہم رکھیں آغوش ہومز یا ایسے بچے جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں تو ان کو تو آغوش میں لیں، یا اس پوزیشن میں نہیں ہے مدرس میں۔ تو دوسرا میں یہ کہ پھر ہم نے جو ہے کہ وہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا OFSP، آرفن فیملی سپورٹ پروگرام، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بچے جو ماں کے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں، اور الحمدللہ اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر ہماری ایک بڑی تعداد، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو ہے کہ آرگنائزیشن الخدمت ہے، کہ جو اگرچہ چیلنج بہت بڑا ہے، اگرچہ بھی بہت بڑی تعداد میں، اور ہم نے اپنے تمام جو ہے کہ ریجنز اور ڈسٹرکٹس کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی ایسے بچے ہمیں پتہ لگے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28,000 سے زائد وہ بچے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن ان کی تعلیم، ان کی تربیت، حتیٰ کہ ان کی فیملی سپورٹ جو ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم کسی آرفن کو یا کسی ضرورت مند کو وظیفہ دے کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا۔ تو یہ جو ہمارا آرفن فیملیز پروگرام، اس میں آپ نے تربیت کی بات کی، آپ نے تعلیم کی بات کی، آپ نے اس کی صحت اور جو دیگر ضروریات ہیں، تو اس کو کیسے میک شور کرتے ہیں؟ یعنی ذرا کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مجموعی اپروچ ہے، کہ جہاں ایک طرف یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو فیڈ کر رہے ہیں یا آپ صرف اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، کلودنگ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ظاہر بات ہے یہ یعنی ہم نے اس لیے ان کو نام بھی دیا ہے باہمت بچوں کا، اور ہم نے نام دیا باہمت ماؤں کا، کہ تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ دے آر اسٹرگلنگ ہیں، اور دے آر دا اسٹرانگ پرسن، دا اسٹرانگ پیپل۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ جب تک ان کو سائیکولوجیکلی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم نے اسٹڈی سینٹر بنایا، یعنی کوئی ہمارا کلسٹر ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسٹڈی سینٹر موجود ہے، کہ جہاں مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ مدرس بھی آتی ہیں اور بچے بھی آتے ہیں، کہ جہاں ایک طرف ہم ان کی جو ہے کہ اپڈیٹ بھی لیتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کی جو ہے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک نفسیاتی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یعنی یہ احساس دلاتے ہیں کہ پورا معاشرہ ان کے ساتھ ہے، اور تیسری طرف یہ کہ ان کے ہیلتھ کی اسکریننگ ہو رہی ہے، ان کی جو ہے کہ اسٹڈی جو ہے اس کا اپڈیٹ لیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ ایک بڑی ہولسٹک اپروچ ہے کہ جس سے وہ محسوس کرتے ہیں، وہ باہمت ماں بھی اور وہ بچہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں تنہا نہیں ہوں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا تم اکیلے نہیں، یعنی اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی موجود ہے کہ آپ کو جو ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف آپ کو کھانا کھلا دیا، بلکہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے لیے فیملی کی کوشش کر سکتے ہیں، طور پہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو وکاس جعفری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اکرام الحق سبحانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اکرام بھائی الخدمت فاؤنڈیشن کے بہت شروع کے جو ہمارے ساتھی تھے ان میں سے اکرام بھائی، اس وقت جو ہمارے سینٹرل پنجاب ہے اس میں ہمارے ایک تو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام میں کتنے بچے ہیں، اور پھر جو ہمارے آغوش بن رہے ہیں، جو آج جو جس کانسیپٹ کو لے کر ہم چلیں کہ ہم ایک اینٹ عطیہ کریں، اور جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ایک تو آغوش، کتنے آغوش اس وقت کام کر رہے ہیں، اور انڈر کنسٹرکشن یا اس کی جو ری فیزنگ میں کتنے ہیں، اور پلاننگ فیز میں کتنے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں ٹی وی ٹوڈے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا۔ جیسے کہ پہلے تذکرہ ہو چکا جی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک آئیکن ہے یہ جو آرفن کیئر کا پروگرام ہے، پاکستان بھر میں 22 آغوش ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں اس وقت 4 آغوش جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، جن میں سے ایک بچیوں کا آغوش ہے جو کہ شیخو پورہ کے مقام پر ہے۔ 2 آغوش جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے لاہور میں وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ اس میں بچے جو ہیں اقامتی طور پہ رہتے ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو آرفن سپورٹ پروگرام ہے، فیملی سپورٹ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس وقت 5,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں، جبکہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ 30,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں جی۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا وکاس بھائی، آپ کا چونکہ ایک پس منظر تعلیم کے شعبے سے بھی ہے، ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو کفالت یتامہ پروگرام ہے، اس میں جو بچے گھروں پر ہیں ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، پھر خاص طور پہ ان کی ماؤں کو جو ایک تربیتی ووکیشنل یا کوئی کاروبار، اور پھر جو خاص طور پہ آغوش کے بچے ہیں ہمارے، اور اس آخری کچھ عرصے میں اس میں بہت ساری اصلاحات بھی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے، اور میرے علم میں تو یہ بات بھی ہے کہ الخدمت تو صرف اس بچے کو سپورٹ کرتی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے. تو یہ ایجوکیشن ان بچوں کے لیے، اور پھر اس میں جو سکسیس ریشیو ہے، یہ جو چیلنجز ہیں، اس کو آپ دیکھیے اگر آپ جب کسی ایک پروسیس میں کو ایوالو کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. ظاہر ہم نے ایک کرائسس کے اندر اس کا آغاز کیا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھے الحمدللہ ہمارے آپریشنز بھی اور ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بہتر ہوتا چل رہا ہے. دیکھیے تعلیم ظاہر ہے ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے کہ تعلیم ایک کسی بھی یعنی قائد اعظم نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ تعلیم. اچھا پھر تعلیم کے ساتھ صرف تعلیم کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے کہ گرومنگ جس کو ہم تربیت کہتے ہیں وہ ضرورت ہے. اب ظاہر بات ہے ایک بچے کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے باپ کے نہ ہونے کی وجہ. ظاہر ہے یہ ہم اس کمی کو اس طرح مکمل پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں. مثال طور پر جو آغوش ہومز کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کی تو ذمہ داری ہم لیتے ہیں، یعنی ان کی اسٹڈی آورز بھی ہمارے کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں جو کہ 24 آور ہمارے پاس ہے. لیکن دوسری طرف جو بچے ماؤں کے ساتھ ہیں وہاں یقیناً مشکل ضرور ہوتی ہے کہ وہ ہمیں جو بھی بہتر اسکول ملتا ہے، ایک تو ہم اچھا یعنی ہر جگہ پر ہمارے پاس جو ہے کہ ہمارے وہ او ایس پی آفیسز موجود ہیں کہ ہم نے کلسٹر بنایا ہے، اس کلسٹر کے اوپر ایک مناسب تعداد میں بچوں کے اوپر ایک انچارج موجود ہے، جو سمجھے کہ وہ ایک بگ برادر لائک بگ برادر کہ ایک بڑے بھائی کے طور پر، بالکل بڑے بھائی کے طور پر، مینٹر کے طور پر جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، وہ جو ہے کہ بچوں کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کن تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، پھر ان کی پروگرس رپورٹ کی کیا صورتحال ہے، پھر اور ہمیں ری انفورس اگر کرنا پڑے مزید کوئی جو ہے کہ ہم اس کے اندر گویا اچھا ہمارے پاس اچھا ہمیں پھر اپنے ڈونرس کو کہ جو یعنی آپ جن سے ہم مخاطب ہیں جو ان بچوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کون سا یتیم بچہ یا بچی اس کی تعلیم کس درجے میں ہے، اس نے کتنا امپروو کیا ہوا ہے. تو گویا ہمارا ایک پورا نظام ہے. آپ یقین جانیں ابھی چند ہفتے پہلے ہم نے باقاعدہ ایک ورچوئل میٹنگ کی ہے کہ آغوش کے بچوں کے تعلیمی نظام کے اوپر ہم نے اس پر کی ہے. اچھا ابھی ہم عنقریب جو عید کے فوراً ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس 30,000 بچے ان کے تربیتی نظام کتنے پتہ آپ نے ایک بچے کو پورا اوور گروم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی پینس ٹیکنگ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اس میں ایک سوچ بچار کی ضرورت بھی ہے، اور جو بیسٹ پریکٹس ہیں اور الحمدللہ الخدمت کے پاس ہر سطح پر والنٹیئرز کی ٹیم موجود ہے، ایجوکیشنسٹ ہمارے پاس موجود ہے، سائیکالوجسٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو سب مل کر ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ان بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے پراؤڈ کر رہے ہیں. بالکل یہ کام جو ہے یہ محبت اور کتنی محنت مانگتا ہے. وکاس بھائی نے اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی عمدگی سے بتایا، اور ہم اس وقت ایک الخدمت کے کفالت یتامہ پروگرام پر یہ ایک ڈاکومنٹری ملاحظہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو دوبارہ جاری رکھیں گے. تو آپ الخدمت کفالت یتامہ پروگرام پر یہ ڈاکومنٹری ملاحظہ کیجیے. اللہ رب العزت کی بنائی یہ دنیا اندھیرے اور اجالے سے عبارت ہے، لیکن درد کے اندھیروں میں بھی جو دوسروں کے لیے اجالوں کا سامان مہیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کو آسمانوں پر کمن ڈالنے کا حوصلہ دیتے ہیں. انہی میں ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے. ناگہانی آفتوں جیسے زلزلے، سیلاب اور حادثات کے نتیجے میں بے شمار بچے چشم زدن میں یتیم ہو جاتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن نے ایسے ہی یتیم بچوں کی کفالت کے پیش نظر ایک بلڈنگ سے آغوش ہومز سلسلے کا آغاز کیا. وہ بچے جو کہ اس زلزلے میں یتیم ہو گئے اور بے سہارا بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقوں سے لا کے یہاں اٹک کے اس بلڈنگ میں جسے ہم نے آغوش کا نام دیا یعنی ماں کی گود، وہاں پر آ کر بسایا جائے. جب یہ پروگرام طے ہو گیا تو ہماری ٹیم نے بیٹھ کے یہ
سوچا اور عزم کیا کہ ہم ان بچوں کو بہترین تعلیم صحت مہیا کریں گے اور ان کی کردار سازی بھی کریں گے، اور اس کے لیے ایک بینچ مارک بھی متعین کیا کہ ان بچوں کو کم از کم ہم اپنے گھر کا ماحول اور سہولیات مہیا کریں گے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق وطن عزیز میں اس وقت 42 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہیں، اور ان میں بہت سے بچے سماجی اور معاشرتی محرومیوں کا شکار ہو کر چائلڈ ایبیوز، چائلڈ لیبر یا پھر مختلف جرائم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آغوش ہومز ہر نئے آنے والے بچے کو زندگی میں بھری تلخیوں کو بھولنے اور ان کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے نئے خواب دیتا ہے۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے۔ میرا نام سید شاہ عبدالعزیز شاہ ہے، میں دیولی سے رہنے والا ہوں، میری عمر 12 سال ہے۔ میں آغوش منصیرہ میں ہوں، میرے ادھر 5 سال ہو گئے۔ پہلے دن آیا تھا رو رہا تھا، امی یاد آ، اب صحیح ہے۔ مجھے آغوش میں بہت اچھی تعلیم، کھانا، رہائش، کمپیوٹر لیب، نماز، اور ہم کھیلتے ہیں عصر کے ٹائم، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، چڑی چھکا بھی کھیلتے ہیں۔ مجھے آغوش سے جو کچھ مل رہا ہے میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوں۔ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گا۔ جہاں آغوش ہوم بہت سے باکمال بچوں کو تفکر، تدبر اور عمل فہم کی دعوت دیتا ہے، وہیں آج بھی ہزاروں بچے ایسے ہیں جنہیں منزل تو کیا نشان منزل کی خبر نہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ماننا ہے کہ یتیمی بے شک ایک سانحہ ہے، مگر اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ان نونہالوں کے لیے یہ غم کسی پہاڑ سے کم نہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے رہتے ہیں۔ ممی کو ذہن سے بھولنا بہت مشکل ہے۔ جب ممی یاد آئے گی تو میں سر سے کہوں گا کہ نمبر ملا ہے۔ ماں ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اماں کی دعا بھی قبول۔ ماں یا باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر آغوش ہوم ان بچوں کو ماں جیسی آغوش دیتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آغوش ہومز کے نیٹ ورک کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں خیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آغوش ہومز پوری طرح فعال ہے، کچھ زیر تعمیر ہے۔ شاید یہ سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس حوالے سے کہ جو بھی بچے آتے ہیں ظاہر ہے ان کے اندر کوئی سائیکو سوشل جو ہے کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے تحقیق سے ثابت ہے کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ ماں بھی موجود ہو، باپ بھی موجود ہو، دونوں کی شفقت ہو، دونوں کی محبت ہو، ان کے سائے میں وہ پل رہا ہو۔ اب یہ بچے ظاہر ہے بدقسمتی سے باپ کے سائے سے تو محروم ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے ماں کے سائے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے طور پہ تمام کوشش یہ کی ہے کہ جو ہمارے کیئر گیورز ہیں، کیئر گیور سے مراد وہ تمام سٹاف ہے جو کہ آغوش سینٹرز میں، آغوش ہوم میں موجود ہوتا ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹر بھی شامل ہے، ایڈمن آفیسر بھی شامل ہے، مینٹورز بھی شامل ہیں، ٹیوٹرز بھی شامل ہیں، اور جو بھی کام کرنے والے ہیں، کیئر گیورز کا ایک اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً جو ہوتا ہے جو آغوش میں ہم نے انوائرمنٹ مہیا کی ہے اس میں ان بچوں کی کافی حد تک جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص کیسز ہو، کچھ بچے ایسے ہوں جن میں مزید کام کی ضرورت ہے، تو یہ سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں جو وہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بہتر نگہداشت اور بہتر جو ہے وہ تربیت وہ کرتے ہیں۔ آغوش مری اسلام آباد سے 45 منٹ کی مسافت پر سرسبز پہاڑوں کے درمیان میں مری ایکسپریس وے پر ملک بھر میں پھیلے ہوئے آغوش ہومز کا سب سے بڑا اور منفرد منصوبہ ہے۔ آغوش مری 2 رہائشی ہاسٹلز، اکیڈمک بلاک، کمپیوٹر لیب اور اسپورٹس گراؤنڈ سمیت جامع مسجد اور میڈیکل سینٹر پر مشتمل ہے۔
یہ بچے یقیناً ایک نیا زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا کریں گے۔ آغوش کالج مری ہر آغوشین کا خواب ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن سے منسلک آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے بچوں کو بھی یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ آغوش کالج مری کا حصہ بنے، اور وہاں سے انتہائی قابل اور ذہین طلباء آغوش کالج مری کا حصہ بنتے ہیں، اور یہاں آغوش کالج مری میں ہم بچوں کی ہمہ جہت صلاحیتوں کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ہم ان کی تعلیمی، اخلاقی، تربیتی حوالے سے اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھرپور کام کرتے ہیں۔ مگر بچوں کے ساتھ ساتھ اب بچیوں کے لیے بھی آغوش ہومز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور شیخو پورہ میں بے سہارا اور یتیم بچیوں کے لیے آغوش ہومز فعال ہو چکے ہیں۔ میرا نام ہے اسما، مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے بابا جان نہیں رہے، میرے سارے خواب ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ایک دن میری ماما نے آغوش دیکھا، مجھے وہ آغوش میں لے کے آئیں۔ شروع میں بہت مشکل لگ رہا تھا، یہاں پہ آ کے میری بہت دوستیں بنی جو کہ میری طرح تھی۔ ہمیں آغوش میں بہت اچھی تعلیم، کھانا، رہائش، انڈور آؤٹ ڈور گیم اور صحت کا بہت اچھا خیال رکھا جاتا ہے۔ آغوش ہومز کا یہ سلسلہ اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، ترکی کے شہر غازی انتیب میں شامی یتیم بچوں کے لیے بھی آغوش ہوم فعال ہے، جبکہ افغانستان کے شہر کابل میں آغوش کی بلڈنگ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ پھولوں جیسے بچے جنہیں جنگ نے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، اب آغوش ہوم میں رہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی کوشش ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں پوری دنیا کے یتیم بچوں کی گری ہوئی دیوار کو پھر سے کھڑا کر دے۔ ہم اور ڈونر مل کر یتیموں کی اس گری دیوار کو سہارا دے رہے ہیں کہ جب ان کا پوٹینشل اتنا ہو جائے کہ وہ باہر نکلیں تو پھر ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ان کو کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہی منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس کار خیر میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ ہم سب مل کر ہی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے اس لائیو ٹیلی تھون کے اندر۔ اور اسی دوران ہمیں جناب احمد خان ترین صاحب نے جوائن کیا ہے۔ احمد خان ترین نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے، اور خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے تحت مواخات پروگرام جو ہے یہ اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے نگران بھی ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کے بہت خوشی ہوگی کہ الخدمت کفالت یتامہ پروگرام اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ مواخات پروگرام کا ایک بڑا خوبصورت لنک ہے، اور بڑا ہی ایک اچھا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو احمد خان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے میں اکرام بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے اس دفعہ ہماری جو کیمپین ہے وہ غزہ کے جو متاثرین تھے ان کے لیے الحمدللہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ ایک بڑا ہی یہ 5 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں جو ایک بڑا مشکل وقت ہم سب گزار رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہمارے آرفن بچے ہیں، جن بچوں کو ہم نے پاکستان کے اندر سنبھالنا ہے، جن بچوں کے لیے ہم نے، جن کے روشن مستقبل کے لیے ہم نے خواب دیکھے تھے، تو یہ جو آج کی خاص طور پہ ٹیلی تھون ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ بہت شکریہ جی۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ عوام ہم پر اعتماد کرتی ہے، تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام مخیر حضرات کا جو سال بہ سال الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ظاہر کہ جو 2005 کا زلزلہ ہے، قیامت سے صغریٰ کا منظر اس نے پیش کیا. اگر ہم تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ کیا منظر ہوگا کہ 1 لاکھ کے کم و بیش جو ہے ہلاکتیں ہیں، اسی طرح سے 1 لاکھ کے قریب جو ہے کم و بیش جو ہے وہ شدید زخمی افراد ہیں، اور ایسے میں ان کے بڑے جو ہیں والدین جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور معصوم بچے وہاں پر موجود ہیں. تو اس پس منظر میں چونکہ پہلے تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، تو اس وقت میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ود ان ڈیز اس ٹاسک کو لے کر جو پہلا آغوش قائم کیا وہ شخصیت تھی ڈاکٹر حفیظ الرحمان، اور وہ شخصیت اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کو پاکستان بھر میں جس کے 67,000 اس وقت وہ رضاکار ہیں، الخدمت کے اوور آل کام کے ریلیف انچارج تھے، 2005 کے ریلیف انچارج تھے، اور ود ان ڈیز جو ہے انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس بے بسی کا جو عالم تھا اس میں پہلے آغوش کی بنیاد رکھی، اور اسٹیٹ آف آرٹ جو پہلا آغوش بنایا وہ ایک ایسا ماڈل آغوش بنایا کہ پھر جب بعد میں ریپلیکیٹ ہوا، اور نہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن نے، باقی بھی والنٹیئر آرگنائزیشنز نے جو کام کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اسے کاپی کیا کہ جیسا جو سٹینڈرڈ ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں وہی سٹینڈرڈ ہم ان آغوش کے بچوں کو دیں. بالکل اس طرح سے. تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ آغوش بننے شروع ہوئے، ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس پہ چونکہ پہلے بات ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ خود قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ سے لے کے سورہ والضحیٰ تک، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں 22 مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے یتیم کے حقوق کے حوالے سے، اس کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے. خود سورہ ماعون میں جب اللہ رب العزت سے فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ کیا تم نے اس شخص کو جانتے ہو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی یتیم کا اگر کوئی شفقت نہیں کرتا، اس کی نگہبانی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کی جو ایمان کی بنیادی شرائط ہیں اس پر کویسچن مارک ہو جاتا ہے کہ وہ تو روز جزا کو بنیادی ہے اور سچی بات ہے. نارملی ہمارا بالکل دھیان نہیں جاتا اس کی اس تشریح کی طرف. یہ ظاہر ہے کہ سینسٹیوٹی ہے، حساسیت ہے ایک یتیم بچے کے پس منظر میں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے، خود جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم پیدا ہوئے، تو انہوں نے جس طرح سے دستگیری یتیموں کی ہر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیا، عملی طور پہ انہوں نے کر کے دکھایا، ان کی سیرت ہے. تو اس موقع پر بھی جو انہوں نے یتیموں کی خاص طور پہ، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عید کا جو واقعہ سارے اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک بچہ سامنے آتا ہے جو یتیم ہے، اور اس کا ظاہر جو ہے وہ بے بسی کا منظر پیش کر رہا ہے. دل سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سب لوگ اپنے والد کی انگلی پکڑ کے عید کی طرف جا رہے ہیں، اور دل اس کا افسردہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تک اس کو لے کر تشریف لاتے ہیں، اور جب اس کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ میں واپس جاتے ہیں تو وہ بچہ دنیا کا خوش قسمت ترین بچہ ہوتا ہے. اس کا ظاہر جو ہے وہ سب سے بہتر ظاہر ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے مسرور ہوتا ہے. یہ یتیم بچہ ہے. اور اسی طرح سے جب ظاہر کہ پہلی وحی کا منظر ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ہمدردانہ تسلی دیتی ہیں، تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عرض فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی دستگیری فرماتے ہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے تو ایک یتیم بچے کی وہ کس طرح سے پروٹیکشن کرتے ہیں. تو یہ وہ سارا منظر ہے جس میں ظاہر ہے کہ بینگ مسلمان بھی ایک سوسائٹی کے ممبر کے حیثیت سے اس کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ آگے بڑھ کے اس کا ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا ماڈل جو ہے سسٹم نظام طے کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جیسے پہلے تذکرہ ہو چکا کہ فیملی سپورٹ پروگرام میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کی کفالت کرتی ہے، لیکن جو ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو کسی طور پر ظاہر ہے کہ گھروں میں ان کے لیے رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ظاہر یہ آغوش کا ماڈل ہے. اور ہمارے یہاں پہ سینٹرل پنجاب میں، شیخوپورہ میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں آغوش اس وقت قائم ہے. لیکن ظاہر کہ وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کی اب ہمیں ایکسپینشن درکار ہے. اس ایکسپینشن کے پیش نظر ظاہر کہ ان کے ساتھ ملحقہ کچھ زمینیں موجود ہیں جو ظاہر کہ پہلے کی بہت ساری چیزیں ہمیں ڈونیٹڈ ہیں، تو اس وقت ظاہر کہ وہ ہمیں خریدنا پڑ رہی ہیں تاکہ ہم ان پروجیکٹس کی اپنی ایکسپینشن کریں اور ظاہر کہ ان کی ضروریات جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو فراہم کرنے کو انشور کریں. تو اس کمپین کے نتیجے میں ہم آپ کے اس چینل کے توسط سے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں ظاہر کہ ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر الخدمت فاؤنڈیشن کے
پلیٹ فارم سے نیکی اور بھلائی کے اس کام میں تعاون کیا ہے. تو آج بھی ہم یہ ان سے اپیل کر رہے ہیں. اس کو ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ اگر کوئی ایک اینٹ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس اینٹ کی ہم نے ساری کیلکولیشن کر کے، جس میں ہم نے زمین بھی خریدنی ہے اور باقی ساری ضروریات کا کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تو 1000 روپے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس بڑے نیکی کے مشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس میں حصہ ڈالا ہے اور ایک اینٹ کی کنٹریبیوشن کی ہے، کم از کم ایک اینٹ. اکرام بھائی، یہ آپ نے چونکہ یہ جو ایک اینٹ والا کانسیپٹ ہے چیریٹی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو یہ جو اپنے حصے کی شمع ہے کہ کم از کم، اب یہ تو دیکھنے والوں سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک اینٹ جو 1000 روپے ہم نے رکھا ہے ڈونیشن اس کی، وہ ایک اینٹ ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ 5 10 15 حسب توفیق. اور چونکہ آپ اسے نہ صرف ٹی وی ٹوڈے پہ لائیو دیکھ رہے ہیں بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے فیس بک پیج پر، اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ لائیو دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو مین وائل لائیو چل رہا ہے، صرف انشاءاللہ یہ تب تک نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ یہ پروگرام جب ختم ہوگا اور اس کا جو ویڈیو لنک ہوگا وہ بہت سارے لوگ دیکھ سکیں گے، بہت سارے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچ سکے گا. اور ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بالکل کہوں گا کہ وہ اس لنک کو اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب تک جو ہے وہ ضرور پہنچائے، کیونکہ اس وقت اس بابرکت ساعتوں میں آج 27 رمضان المبارک ہے ماشاءاللہ، اور آج کے اس دن کی مناسبت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم پیغام ہے اور یہ اتنا خوبصورت کاز ہے جس کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں آگے. اور چونکہ اکرام بھائی نے اینٹیں ڈونیٹ کرنے کے لیے اور ان آغوش ہومز کی جو ایکسپینشن ہے، جو اس میں مزید اضافہ ہونا ہے، اس کے لیے جو اپیل کی ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہمیں ابھی کال سینٹر جو آپ اس وقت اسکرین پہ بھی نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنی ڈونیشنز کے حوالے سے اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں، وعدہ دے سکتے ہیں، اور جو جتنی بھی اینٹیں جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہے. تو یہ ہمایوں اقبال معذرت چاہتا ہوں، ہمایوں اقبال صاحب ہیں، انہوں نے 6000 روپے یعنی 6 اینٹیں. شیخ عبدالغفور صاحب جو ہیں انہوں نے 2000 روپے. اسی طرح مرحوم مریم اقبال جو ہیں انہوں نے ان کی جانب سے جو ہے وہ 2 ایصال ثواب کے لیے 2 اینٹیں. اور اسی طرح مرحوم شیخ عبدالقیوم صاحب جو ہے ان کے بچوں کی جانب سے ان کے لیے 3 اینٹیں. شیخ محمد اقبال صاحب کی طرف سے 1 اینٹ. شیخ عبدالقیوم صاحب جو ہیں ان کی طرف سے 3 اینٹیں 3000 روپے. شاہ نواز یاسر جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ 2 اینٹیں. شارین یاسر ان کی جانب سے 6 اینٹیں. اور سائمہ یاسر جو ہیں ان کی جانب سے 3 اینٹیں. یاسر ہمایوں ان کی جانب سے 2 اینٹیں. اور اسی طرح سیدہ سلطانہ مرحومہ جو ہیں ان کی طرف سے 1 اینٹ جو ہے یہ ان کے بچوں کی طرف سے، جو بھی ظاہر ہے اس وقت جہاں جہاں بھی یہ پیغام محبت جا رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ ہمیں کال کر کے لوگ جو ہے وہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا نہ صرف حصہ بن رہے ہیں بلکہ اس کار خیر میں حصہ بھی لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ احمد خان ترین موجود ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے بات ہوئی. احمد بھائی، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آج مجھے بالکل اندازہ ہے کہ رمضان میں اور خاص طور پہ روزے سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے یہ بڑا مشکل سا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی چونکہ کبھی آسان کام نہیں کیا الخدمت کے پلیٹ فارم سے، کبھی بھی کوئی مشکل پڑتی ہے اس ملک پہ، ہمارے بچوں پہ، یا جس بھی طرح پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس مشکل میں آسانی کا سبب بنے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ مسکراہٹ اور خوشی کا باعث بنے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب ایک آزمائش کسی خاندان پہ آتی ہے، اس خاندان کا کفیل باپ جو ہے وہ، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مین ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، یہاں پہ عموماً خاندان کا کفیل جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ایک پورا خاندان، ایک معاشی بحران، سب سے پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری جو ہے وہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا. تو اکرام بھائی نے، وقاص جعفری صاحب نے بڑے اچھے سے بتایا کہ ہم جیسے ان بچوں کے تعلیم کا، خوراک کا انتظام تو کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کوئی جو خواتین ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، باہمت مائیں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ٹی وی ٹوڈے کا بہت شکریہ کہ انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو یہاں پر مدعو کیا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا.
اچھا، اس میں جیسے اورفن کیئر پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مواخات پروگرام ہے جس کو ہم اسلامک مائکرو فائنانس کہتے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہم جو یتیم بچے ہیں ان کی جو مائیں ہیں ان کو ہم نے ایک سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے مواخات کے اندر. اور اس کے اندر ہم نے ان ماؤں کو باہمت ماں کا نام دیا ہے. اس کے اندر ہماری یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں جن کے گھروں کے کفیل جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یا اور کسی وجہ سے جو وہ کام نہیں کر سکتے، تو بجائے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں یا ان کو کہیں ہاتھ پھیلانا پڑے یا کسی کے گھروں میں جا کر کام کرنا پڑے، تو ان کے لیے ہم نے ایک بزنس ماڈل تیار کیا ہے اور الحمدللہ وہ بہت سکسیسفل جا رہا ہے. اس کے اندر کچھ خواتین ہیں جو گھر کے اندر بیوٹی پارلر یا کوئی بیوٹیشین کے کورسز کرا لیتی ہیں یا بیوٹی پارلر بنا لیتی ہیں. ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ ووکیشنل کڑھائی ووکیشنل پروگرامز یا کوئی ٹیوشن سینٹر ٹائپ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر جو پروجیکٹس ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے بہت سارے ایسے خواتین موجود ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو سکسیسفل ہے الحمدللہ. یہ ناظرین جیسے کہ احمد خان ترین آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس پورے پروگرام کی الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جو ہر جہت میں سوچتا ہے. ورنہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور بس وہ اس پیسوں کی تعلیم جاری رکھے، وہ اس کی خوراک کرے یا کوئی بھی اور اپنا کام کرے. لیکن الخدمت اس بات کو میک شور کرتا ہے اپنے اس پورے مربوط سسٹمیٹکلی جو الخدمت اورفن کیئر پروگرام چل رہا ہے اس میں کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں ایک تو وہ بچے کے اوپر ہی خرچ ہوں، اس کی تعلیم جو ہے وہ الخدمت کی پہلی ترجیح ہے، اس کے بعد اس کی خوراک، اس کی صحت، اس کی جو دیگر بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جو آبویسلی اسٹیشنری سے لے کر اور کپڑوں سے لے کر اور اس کے چھوٹے موٹے کھلونوں اور اس کی تربیت کا ایک پورا نظام بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت نے جو باہمت ماں ہے، جو بیوہ خاتون ہے، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس کے پاؤں پر کھڑا کر کے اسے زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے جو ایک پورا بزنس ماڈل ڈیولپ کیا ہے جس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو احمد خان ترین بھی بتا رہے تھے. خواتین و حضرات، ہمارے پاس اس وقت ایک چھوٹی سی سکسیس سٹوری ہے، میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور دیکھیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اور یہ جو آپ کو اسکرین پہ نمبر جو نظر آ رہا ہے یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچ رہا ہے، آپ جس قدر اس کے اندر ڈونیٹ کر سکیں، جس قدر الخدمت کفالت یتامہ پروگرام کا حصہ بن سکیں، تو نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ فون اٹھائیے اور آپ ہماری ٹیم سے بات کیجیے اور جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں ضرور کیجیے. میرا نام محمد خلیل ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے کے ضلع باغ سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے شروع کی تھی. 2005 میں زلزلے کے بعد ہمارا مکان گر گیا تھا اور ہماری تعلیمی جو سہولیات تھیں وہ بھی متاثر ہو گئی تھی. کچھ مہینوں بعد دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر 2007 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس ٹائم میں 4تھی کلاس میں تھا. اس کے بعد بھی ہم نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. 2011 میں میں نے 8th میں جو ضلع باغ کا ایلیمنٹری بورڈ تھا وہاں دوسری پوزیشن حاصل کی. تو اس کے بعد گاؤں میں کوئی تعلیم کی کوئی سہولیات نہیں تھی اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ میں کہیں اور تعلیم حاصل کر سکتا. تو ماموں کو ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک آغوش ایک ادارہ ہے اٹک میں، وہ زلزلے کے بعد قائم ہوا ہے اور وہاں یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور ان کو تعلیم و تربیت کی سہولیت تمام سہولیات موجود ہیں. میں 2011 میں آغوش آیا، وہاں اپنا آ کے ٹیسٹ دیا اور 9th کلاس میں نے وہاں داخلہ لیا. اس کے بعد میں نے 4 سال وہاں آغوش میں تعلیم حاصل کی. 2015 میں میں نے میٹرک FSC کا امتحان دیا اور FSC میں اچھے نمبر لیے. 2016 میں پشاور میڈیکل کالج کا ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد میں یہاں پشاور میڈیکل کالج میں آ گیا. میں نے الحمدللہ میں نے ابھی 2021 کے آخر میں MBBS کا امتحان دیا ہے اور میں نے الحمدللہ اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے. اور اب میں یہیں پشاور میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ایک جو اسپتال ہیں ان کے وہاں ہاؤس جاب کر رہا ہوں. اور اگلا میرا ارادہ یہی ہے کہ اس کے بعد انٹرنل میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کا ارادہ ہے. کبھی بھی میرے ذہن میں یا میرے خاندان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکتا ہوں، کیونکہ ایک تو وسائل بھی نہیں تھے اور دوسرا تعلیمی سہولیات بھی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب میں آغوش میں آیا اور آغوش نے مجھے ایک ویژن دی، آغوش نے میری وہ اس طرح کی تربیت کی اور وہ تعلیم دی اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیں متعارف کروایا کہ جنہوں نے ہمیں ایک خواب ہمیں دکھایا اور
ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اور آغوش میں ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی ہمیں توجہ دی اور ہماری تمام جسمانی اور روحانی تمام تربیتیں کی. میں سوچتا ہوں کہ آج میں پشاور میڈیکل کالج میں پہنچا اور اس کے بعد میں اب فارغ ہوا ہوں اور ابھی ہاؤس جاب کر رہا ہوں. تو اس میں اس کے پیچھے صرف اور صرف آغوش کا ہاتھ ہے اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. جتنے بھی آغوش ہیں ان تمام کا جو رہن سہن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ایک طرح کا ہی ہے الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی انیمیت محسوس نہیں ہوتی، ایک اپنا پن سا محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں آغوش نہ آتا تو شاید ابھی بھی میں بھی کسی چھوٹی موٹی دکان پہ یا کسی جگہ کام کر رہا ہوتا، کیونکہ اس طرح تعلیم کی سہولیات بالکل نہیں تھی. اور میرا تعلق کیونکہ ایک گاؤں سے ہے تو گاؤں میں تو بھی تعلیم کی سہولیات بالکل بھی نہیں تھی. تو اگر وہاں سوچا جائے اور دوسرا اپنے حالات کو دیکھا جائے تو کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں پہنچ سکوں. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکتا ہوں. یہ صرف اور صرف آغوش اور خدمت کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک راہ دکھائی. میں ان کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کے تمام خاندان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم و دائم رکھے، تاکہ جو میرے ساتھ اور میرے جیسے جتنے بھی میرے دوست ہیں، تاکہ ان کی تعلیم کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. ناظرین خوش آمدید. الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے تحت آج کی اس میراتھن میں جو ٹیلی تھون کفالت یتامہ پروگرام کے لیے خاص طور پر آج منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ احمد خان ترین اور اکرام الحق سبحانی موجود ہیں، اور آپ ان سے الخدمت کفالت یتامہ پروگرام جس خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے باہمت بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اس پورے خاندان میں جو ہے وہ خوشیاں بکھیرنے کے لیے جو کاوشیں کر رہا ہے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اکرام بھائی، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ سمیت بہت سارے جو دیکھنے والے بھی ہیں اور وہ ضرور شیخ افضل صاحب کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اس وقت جو ہمارا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شاید پنجاب میں خاص طور پہ سب سے بڑا آرفنیج ہمارا شیخو پورہ کے اندر ہے، آغوش، اور اس کی کیا کہانی ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بہت شکریہ جی، بڑی اہم بات کی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس پروگرام کا اور جس شخصیت کا آپ نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق اور سعادت بخشی ہے کہ مستقبل کے الخدمت فاؤنڈیشن کے پاکستان بھر کے کوئی میگا پروجیکٹس جو آئیکن بڑے پروجیکٹس ہوں گے تو ان میں اس کا شمار ہوگا. شیخ افضل صاحب شخصیت کا نام ہے جی، اور انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنی 8 ایکڑ زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کی. 8 ایکڑ جگہ جو ہے وہ ڈونیٹ کی. اور الخدمت فاؤنڈیشن کا بالکل اس وقت آغاز تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن آئیکن کے طور پہ یہ جو اسٹیٹ آف آرٹ آرفن کیئر آغوش کے ٹائٹل سے بنا رہی تھی، اسے پلان کر رہی تھی. تو ابتدائی آغوشوں میں پھر الخدمت فاؤنڈیشن نے اسے پلان کیا، اس کی تعمیر ہوئی، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنے مسرور اور خوش رہ ہوتے تھے کہ پھر اسی آغوش کی تعمیر مکمل ہونے پر اسی آغوش میں قیام پذیر رہے. اور وہاں پر جب وہ بچے اور بچیوں کو دیکھتے تھے کہ وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں، اور بعض بچے انہیں دادا کہہ کر پکارتے تھے، بعض بچے انہیں نانا کہہ کر پکارتے تھے، تو ان کی زندگی کا آخری حصہ اس قدر اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگی میں انہیں اجر دیا وہ اس صورت میں دیا کہ وہ انہوں نے زندگی کے اپنی آخری ایام جو ہے طویل العمری کے باوجود، ہیلتھ کے بہت سارے ایشو کے باوجود بہت اطمینان اور سرور کے ساتھ اور اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ گزاری. تو اس منظر کو جب وہ دیکھتے تھے کہ اتنا اسٹیٹ آف آرٹ الخدمت فاؤنڈیشن نے اور اتنی دیکھ بھال کے ساتھ بچوں کی جس طرح سے وہاں پر کفالت کی گئی، جنگل میں منگل والا سا سما تھا، بالکل اس طرح سے تھا. اور پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کو جب اپنی اس مخلوق کو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے میں یہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، دستگیری جن کو مطلوب ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کچھ اہتمام کرتا ہے، کچھ انسانوں کو ترغیب دیتا ہے، درد دل رکھنے والے افراد کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کی سربراہی میں میاں عبد الشکور صاحب، سید احسان اللہ وقاص صاحب، سید وقاص انجم جعفری صاحب، پھر ہماری اس پروگرام میں جو ہے مشتاق مانگڑ صاحب ہیں، پھر اس پروگرام کے جو ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب
साहब जो है बीइंग ए नायब सदर पाकिस्तान भर में इस प्रोग्राम को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। फिर हमारे जो नेशनल डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, वो भी एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हैं। इस तरह से डॉक्टर आसिफ मांगेट हैं जो हमारे रीजन में जो है इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। तो इस तरह की शख्सियत जो ज़ाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनती हैं। फिर आगे ज़ाहिर है कि कोई बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ आर्ट और बच्चों का जिस तरह से आपने भी इंट्रोडक्शन में फरमाया था कि ज़ाहिर कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए देखभाल का एहतमाम करते हैं, तो कोशिश हम करते हैं कि चले हम उनके वालिद जो है वो तो वापस नहीं दे सकते, तो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को कम अज़ कम इस तरह से उनको फराहम करें कि उन्हें इस कमी का एहसास ना हो। तो इस अंदाज में जब वो वहाँ पर देखते थे कि वाकई उनके रहाइश का, खाने पीने का, तालीम और तरबियत का इस तरह से एहतमाम हो रहा है, तो उनकी 11 एकड़ और ज़मीन थी। फिर अल-खिदमत फाउंडेशन को उन्होंने अपनी वो 11 एकड़ जगह भी फराहम कर दी, डोनेट कर दी। आपने 8 एकड़ का नाम लिया, तो मुझे ऑब्वियसली इस पंजाब के इस एरिया का पता है, बड़ा जरखेज एरिया है और खास तौर पे वो तो थोड़ा सा इंडस्ट्री लिहाज से बड़ा अहम है, वो शर्कपुर रोड जो है। तो मैं तो मतलब ये बिल्कुल ख्याल आता है कि लोग जहाँ अपनी सारी जमा पूंजी से जो है वो जमीन खरीदते हैं, वो अपना जो आप कह लें कि वो सरमाया बढ़ाते हैं, उनका ख्याल है कि हमारी जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी हमारी उतनी इज्जत बढ़ेगी। तो जहाँ लोग ये सोच रहे होते हैं, वहाँ अगर कोई अपनी आखिरत की कमाई के लिए अपनी जो मौजूदा ज़मीन है वो किसी कार खैर में डोनेट करते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे तो और भी बहुत सारे आपका तो ये काम भी है और ऑब्वियसली लोग आपसे राब्ता भी करते हैं इस हवाले से। तो ये साइकी क्या होती है, लोग कैसे, मतलब ये बड़ा मुश्किल सा काम लगता है ये। बस पहले जैसे मैंने भी तस्करा किया कि जिससे अल्लाह ताला तौफीक और सादत बख्शता है और जो अपनी आखिरत को पेश नजर रखते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ कर जाए, तो ये बुनियादी तौर पर वो मुहर्रक बनता है, वो जज्बा होता है जिसके लिए ज़ाहिर है कि लोग जो है वो नेकी के इन कामों में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ज़ाहिर है कि अल-खिदमत फाउंडेशन का ये सारा काम जो है इसी तरह के मुखय्यर हजरात के ताउन ही से चलता है। मसलन हमारे ये जो 30,000 ऑर्फन बच्चे जो हैं जिनकी हम सालाना सपोर्ट करते हैं, कमोबेश इसमें हर साल हमें 2.5 अरब रुपए दरकार होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात सॉरी काटते हुए, पिछले साल सैलाब आया तो हमें लगा कि शायद हमारे बच्चे इससे कहीं मुतासिर ना हो, सारे पैसे जो हैं वो फ्लड रिलीफ में, उसकी रिहैबिलिटेशन में कहीं खर्च ना हो जाए। फिर इस वक्त में चूंकि गज़ा कैंपेन चल रही है, लेकिन ये भी कैसा एक अल्लाह मियाँ की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक एहसान है कि कुछ भी हो जाए हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इजाफा ही होता है। हम जो है वो मज़ीद बच्चे, मतलब जैसे आपने खुद कहा कि 2.5 अरब आपको एक साल में चाहिए होते हैं कि आप इन 30,000 बच्चों की जो है वो कफालत को कंटिन्यू कर सकें। और अल्लाह ना सिर्फ वो 2.5 अरब भी देता है बल्कि उसमें मज़ीद इजाफे के लिए जो है वो भी डोनेशंस का कोई ना कोई इंतजाम होता है। बिल्कुल ऐसा है जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये तो अल-खिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है जिसका हम इस वक्त यहाँ पर तस्करा कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के 7 प्रोग्राम्स हैं, उसके सब प्रोग्राम्स का अगर हम तस्करा करें तो वो कमोबेश 50 उन्वानात बनते हैं जिसके तहत ज़ाहिर है, और ये सारे काम ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की मदद, नुसरत, तौफीक से और मुखय्यर हज़रात के ताउन से उन्हें भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला ये तौफीक देता है। और हम ये समझते हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन की जो भी हमारी सारी की सारी मैनेजमेंट है और ये जो मुखय्यर हज़रात है, ये हमारा एजाज़ है कि अल्लाह ताला हमें ये सादत बख्शता है। जिस तरह से पहले मैंने हदीस मुबारका का तस्करा फरमाया, अर्ज किया कि अल्लाह ताला तो सारी मखलूक को अपना कुंबा करार देता है। ये ज़रूरतें अल्लाह ताला ने उनकी पूरी कहीं ना कहीं से करनी है। अगर अल-खिदमत फाउंडेशन को, हमें और इन मुखय्यर हज़रात को उसका ज़रिया बनाता है तो इस पर भी अल्लाह ताला का हम बेहद बेहिसाब शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका ज़रिया बनाता है और उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे जो है ये नंबर 042-359 27241 ये नंबर आप देख रहे हैं। और ये जो हम इस वक्त 30,000 बच्चों की बात कर रहे हैं और जो हमारे आगोश जो नए बनने हैं, किसी में इजाफा होना है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी तामीर के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कतरा कतरा जो है ये मिल के दरिया बनता है। तो आपकी जो छोटी छोटी डोनेशंस हैं, आपके यहाँ से जो छोटी छोटी डोनेशंस की मद में जो ईंटें इकट्ठी होंगी, ये इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग और एक ऐसी आगोश में इंशाल्लाह जो है वो शुमार होंगी या उसका बाइस बनेंगी जिसमें हमारे ये बच्चे जो हैं
یہ پھل پھول سکیں گے. ان کی تعلیم, خوراک, صحت اور دیگر ضروریات جو ہیں ان کے لیے اقامتی ادارہ بن سکے گا. اور آپ کو اگر کسی آغوش جانے کا اتفاق نہیں ہوا ابھی تک تو میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے کسی بھی آغوش میں جا کے دیکھیں اور آپ بالکل سرپرائز وزٹ کریں. آپ کو دیکھ کر وہاں پہ جس طرح سے بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ الخدمت ان بچوں کے مستقبل کو روشن کر رہا ہے اور ایک ان کو خوبصورت زندگی جو ہے وہ دے رہا ہے. ہم احمد خان ترین صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. احمد بھائی, ظاہر ہے اب تک بہت ساری جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ہم قرض حسنہ دے چکے, تو کوئی ایسی سٹوری جو بڑی آپ کو ایک ہوتا ہے نا ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو ہم نے بہت ہی اچھا کیا. ویسے تو الحمدللہ الخدمت کے سارے کام ہی بڑے اچھے ہیں, سارے ہی انڈیویجول ایک کیس جو ہے وہ بڑی محبت اور بڑی محنت سے جو ہے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. تو کوئی ایک واقعہ اگر آپ اس میں ضرور سنانا چاہیں پلیز. ویسے تو اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جو ماشاءاللہ جتنی خواتین ہیں جو باہمت مائیں ہیں جنہوں نے اپنے جو بزنس شروع کیے وہ سب سکسیسفل ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو مائیں بیچاری بالکل مطلب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, بہت برے حالات تھے گھر کے. اور اس کے اندر الحمدللہ اب وہ خواتین بالکل خوش ہیں, اور ایون کہ 2-3 کیسز ہمارے پاس ایسے موجود ہیں کہ جو خواتین اب ہمیں ڈونیٹ کر رہی ہیں. واہ 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 واہ, یہ تو اصل ان بات کو ہے, ہم نے سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ رن کیا اور اب وہ ہماری ڈونر ہیں خواتین. واہ واہ واہ. تو جب ہم یہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور دل کو بہت سکون میں ملتا ہے. سمجھتا ہوں ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے. بالکل ظاہر ہے اس مثلا جب سے یہ ہمارا غزہ کیمپین چل رہی ہے سب لوگ ہی اس میں اپنے ان متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ آرفن کیمپین جو ہے, تو ایسا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو یقین کریں ہماری جو ہے وہ تھکن دور ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات, پروگرام انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ایک چھوٹا سا ایک آپ کو ایک ویو دینا چاہیں گے کہ آغوشوں کے اندر ان بچوں کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہے, ان بچوں کی روٹین کیا ہوتی ہے, اور اس روٹین کو دیکھ کے یا ان جھلکیوں کو دیکھ کر آپ یقیناً جو ہے وہ آپ بھی جیسے ابھی ہم احمد خان ترین صاحب سے بات کر رہے تھے کہ وہ تھکن جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہ روزہ جو بالکل اس وقت چند ساعتوں کا مہمان ہے, کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ آج کا روزہ کھلے گا, لیکن آپ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے یہ مناظر دیکھ کے. تو میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے درخواست کروں گا کہ ہمیں آغوش ہومز میں بچے کس طرح سے رہ رہے ہیں, کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, وہ اس کی جھلکیاں ضرور دکھائی جائیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरे वालिद साहब का नाम शाहिद ज़िया है। मैं 9th क्लास में तालीम हासिल कर रहा हूँ। आज मुझे बताते बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे तुर्किया स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है ताकि मैं वहाँ जाकर आला तालीम हासिल कर सकूँ। सबसे पहले मैं रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और तरक्की देने का मौका फराहम किया। उसके बाद मैं इस इदारे आगोश खिदमत गुजरांवाला का और इसकी तमाम इंतजामिया का जिन्होंने मुझे हर मौके पर मेरी रहनुमाई की। मैं और मेरे गाँव वाले बहुत खुश हैं कि मैं स्टडी के लिए तुर्की रवाना हो रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे ये नहीं था लगता कि मैं पढ़ पाऊंगा आगे, लेकिन अलखिदमत ने साथ दिया है और आज मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ स्टडी के लिए। और मैं ये ऐड करता हूँ कि इन 3 चीजों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहला अपने वतन अजीज पाकिस्तान को, दूसरा इस इदारे आगोश खिदमत गुजरांवाला को और तीसरा अपने वालिदैन। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अलखिदमत बाइंदर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आगोश अल खिदमत और इसकी मैनेजमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं। 2 ही माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं। मैंने उन्हें इधर दाखिल करवाया तो जो छोटा बेटा 2 साल पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से प्रमोट होकर मरी जा चुका है और अब अल्लाह का बड़ा करम है कि अब मेरा बड़ा बेटा अहमद शाहिद तुर्की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है। ये आज तुर्की जा रहा है स्टडी बेस पे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इदारे की और जो लोग इससे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह करे कि जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब बच्चे इसी तरह कामयाब हों और इस इदारे का नाम रोशन करें और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। आप मुलाहिज़ा कर रहे थे अलखिदमत फाउंडेशन के तहत जिन बाहिम्मत बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है वो बाहिम्मत बच्चे कैसे उन आगोशों के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और जो आखिरी मनाजिर थे ये तमाम माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है वो तालीम में आगे बढ़ें और जो है वो तरक्की करें, पढ़ें लिखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारा बिल्कुल चूँकि प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब है तो हमारे साथ इकरामुल हक सुबहानी साहब मौजूद हैं, सदर हैं अलखिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के। इकराम भाई, आज हमने जो भी ज़ाहिर है इस मुख्तसर वक्त में बात हो सकती थी कफ़ालत यतामा प्रोग्राम की, इन बच्चों के बारे में हम जितना भी व्यू दे सकते थे लोगों को, आप कोई आखिर में कुछ पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि ये सदका जारिया का एक बहुत यूनिक और लोगों के पास एक मौका मौजूद है। सदका जारिया के बारे में, सदके के बारे में रब्बे कायनात क़यामत के रोज़ जब उसे उसके जज़ा से नवाजेगा तो उस दिन लोग रश करेंगे कि काश हमें दुनिया के चंद लम्हात मिल जाए और हम सदका करें और आज हम इस तकरीम से नवाजे जाएं। तो इस आगोश में कितने बच्चे रहेंगे, वो पास आउट होंगे, वो उनके लिए सदका जारिया बनेंगे, नए बच्चे आएंगे वो भी उस आगोश में रहाइश पजीर रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर जिन लोगों को ये तौफीक देगा तो उनके लिए ये सदका जारिया के तौर पर बहुत बड़ा मौका है कि वो खुद भी हिस्सा लें और अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब को भी इस तरफ मतवज्जे करें कि वो इसका हिस्सा बने। रब्बे कायनात अपनी राह में खर्च करने वालों के बारे में फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल इस तरह से है कि किसी ने एक दाना बोया, उसकी 7 बालियां लगी और हर बाली में 100 दाने। इसी से मुंतबक किया जाता है कि 700 गुना अजर। रमजान मुबारक उसका आखिरी अशरा 27वीं की शब
तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कुरान करीम ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है कि युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने रास्ते में खर्च करने वालों का जो माल है उसे अपने ज़िम्मे कर्ज शुमार करता है और कहता है कि उसे कई गुना बढ़ाकर जो है वो मैं उसे लुटा दूंगा, वापस कर दूंगा। और किस दिन लुटाएगा? जिस दिन सबको उसकी बेइंतहा ज़रूरत होगी, वो क़यामत का रोज़ होगा। तो ये मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस हमारे प्रोग्राम का, इस नेक मिशन का हिस्सा बने और अल खिदमत फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से आगोश की एक्सपेंशन का ये जो हमारा प्लान है इसमें अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है इकराम भाई, हम दोबारा भी आएंगे। हमारे पास अभी चूँकि थोड़ा सा वक्त है तो हम अपनी टेक्निकल टीम से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ इस कार खैर में जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने जो है वो हिस्सा लिया, और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी। मैंने इससे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है या आगोश होम, जो भी फ़र्द एक दफ़ा आगोश जाता है वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका दिल वहाँ अटक के ना रह जाए या वो किसी न किसी तरह उसका हिस्सा ना बन जाए। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहिद आफरीदी हैं, मुश्ताक अहमद हैं, मिसबाउल हक हैं, इंज़मामुल हक हैं, ये सब लोग जो है ये क्रिकेटर्स हो गए, हमारे शोबिस से रिलेटेड, फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड, हम हर रमज़ान में अब उनके लिए दुआ गो होते हैं। मरहूम अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे जिस तरह से हमारे इस कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक जो है वो जिस तरह से इस पैगाम को लेकर चले। तो अभी हम चूँकि वक्त हमारे पास कम है तो मुश्ताक अहमद लेजेंड क्रिकेटर, हमारे 1992 के जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसका भी हिस्सा थे, जो हमारे लिए इस मुल्क के लिए जो है वो वर्ल्ड कप लेकर आए, तो उनका एक छोटा सा पैगाम जो है वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुश्ताक अहमद जो है वो अल खिदमत कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। ऑल राइट। अच्छा, हमें चूँकि कुछ कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जो भी उनकी डोनेशंस थी उसके बारे में लिखवा दिया था, लेकिन कुछ कॉलर्स ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा भी बनना चाहेंगे। तो सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सादिया, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इकरामुल हक सुबहानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें, हमारे स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को और बच्चों को एक नादिर मौका दिया जिसमें हम कुछ कैंपेन्स में हिस्सा ले पाए। पहले जो हमारी गज़ा कैंपेन थी उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वॉक्स करवाई और इनको डोनेशंस दी, वो भी इन्होंने हमें पहले अप्रोच किया। और इनके तवस्सुत से अब हमने रमज़ान में भी ऐसी ड्राइव की और इनको बहुत ज़्यादा हमने अतियात दिए, डोनेशंस दिए। और आपका यकीन करेंगे कि बच्चे अपने घर से गल्ले लेकर आते रहे हैं और वो देते रहे हैं। यानी कि आप समझ लें कि 10 रुपए से लेके हमने लाखों तक, हज़ारों तक अल खिदमत फाउंडेशन को अतियात दिए हैं। और आगे भी मेरी आप सब लोगों से अपील है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इनका प्रोजेक्ट, आगोश जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और सिर्फ 1000 ही कंट्रीब्यूट करने से एक ईंट ही बहुत एक बड़ा अतिया होगा। एक ईंट से हम शुरू करेंगे और हम इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं। और हम नैरो स्कूल हाउस में मैं प्रिंसिपल हूँ और हम आगे इनके साथ बहुत आगे तक आगोश फाउंडेशन के साथ, अल खिदमत फाउंडेशन के साथ चलना चाहते हैं इनके आगोश प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। और इकराम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है ये एक जो एजुकेशन सेक्टर का इस कार खैर में आना और फिर उसके बाद छोटे बच्चों का इस पूरे कॉज के साथ जुड़ना, मैं समझता हूँ बड़ा ही एक खुशाइन
बात है। यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। मैं मोहतरमा सादिया साहबा का भी शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन को वसाइल नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे बासलाहियत और दर्द दिल रखने वाले, जज्बा रखने वाले लोग भी चाहिए कि वो ऑनरशिप लें इस तरह के प्रोग्राम्स की और अल खिदमत फाउंडेशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। अगर तो हमारे पास वक्त है तो हम मुश्ताक साहब का मैसेज अगर चला सकें प्लीज़, क्योंकि ये हमारी टेलीथॉन इंशाल्लाह कल भी चलनी है, तो कल बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो कल भी इसका हिस्सा होंगे। चूँकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, तो अगर तो हम मुश्ताक साहब का मैसेज चला सकें जल्दी से, ताकि हम इख्तिताम की जानिब जाएं। यतीम बच्चे हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आइए आज के दिन अहद करें कि हम यतीम बच्चों को वही खुराक, वही लिबास, वही तालीम दें जो अपने बच्चों को देते हैं। आज इन बच्चों को इन महरूमियों से निकालने के लिए हमें माँ बाप का रोल अदा करना पड़ेगा, हमें बड़े होने का रोल अदा करना पड़ेगा। इससे हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी, हमारा अल्लाह भी राजी हो जाएगा, हमारा नबी भी राजी हो जाएगा। इसलिए कि कफालत यतीम से जन्नत का हसूल भी है और रफ़ाक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आप मुश्ताक अहमद का एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम देख रहे थे, और मुश्ताक साहब को जहां मौका मिला वो अल खिदमत के इस कफ़ालत यतामा प्रोग्राम को लेकर आगे चले। हम चूँकि प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जानिब हैं, तो जो मज़ीद शाहिदा हमायूं साहिबा जो हैं, इनकी तरफ से 2 ईंटें जो हैं वो डोनेट हुई हैं। काशान उमैर यूसुफ, इनकी तरफ से 5 ईंटें यानी 5000। मिस फातिमा जो हैं, इनकी तरफ से 30 ईंटें यानी 30,000 रुपये जो है वो डोनेट हुए हैं। मोहम्मद काशिफ की तरफ से 1 ईंट है। साइमा शाहीन जो है, इनकी जानिब से 2 ईंटें हैं। अहमद मुस्तफ़ा, इनकी जानिब से 25 ईंटें हैं, 25,000 रुपये। इसी तरह चौधरी अली अहमद खान साहब जो हैं, इनकी तरफ से 50 ईंटें हैं, 50,000 रुपये माशाल्लाह। मिस जाहिदा हैं, 22 ईंटें इनकी जानिब से 22,000 रुपये। और सलमान गोहर साहब जो हैं, इनकी जानिब से 2,05,000 रुपये, यानी ये तकरीबन 21 ईंटें जो हैं वो इनकी जानिब से डोनेट हुई हैं। सुहेल अख्तर साहब जो हैं, उनकी जानिब से जो है वो 1 लाख रुपया जो है 100 ईंटें जो हैं इनकी जानिब से डोनेट हुई हैं। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह, क्योंकि कल हमारा आज की इस टेलीथॉन का दूसरा हिस्सा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस बाबरकत महीने में और जिस बाबरकत दिन हमने इस कार खैर के लिए वक्त निकाला, आप कल भी इसके लिए वक्त निकालेंगे। और ये पैगाम जो है वो सिर्फ आप अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि अपने दोस्त अहबाब और अज़ीज़ रिश्तेदार, ज़ाहिर है जो भी एक अच्छा काम होता है या कोई खैर की चीज़ होती है, हम उसे शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो आप आज के इस प्रोग्राम को भी और कल का जो हमारा कमिटेड प्रोग्राम है उसके लिए भी आप ज़रूर इतलात करेंगे और इस कार खैर में हिस्सा लेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अहमद खान तरीन साहब का, जो नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के, और इकरामुल हक सुबहानी साहब का, जो सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के, कि आपने आज के दिन के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी नेक मकसद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।